नमस्कार। बलूचिस्तान 24 घंटे में 20 से ज्यादा हमले, तब कुछ फिगर्स ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन फिगर्स पे जाएं तो 20 से ज्यादा हमले थे और तकरीबन 20 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी मारे गए। एक जगह हमला हुआ, एक बस पर, जहां पर कुछ लोग बीएलए ने मारे। अब ये कंट्रोवर्सी, कितने लोग थे, 17, 18, 10, जितने भी थे, उन सब के लिए ये बोला है कि वो पाकिस्तानी आर्मी के थे या आर्मी के लोग, बस पैसे थे। अच्छा, अब पाकिस्तानी आर्मी बोल रही है ये नॉर्मल लोग थे, ये वो थे, आम शहरी थे, आम नागरिक थे, जो मजदूर थे, वहां मजदूरी करते थे। दोनों क्या क्लेम्स हैं, दोनों के क्लेम्स में सिचुएशन क्या, और क्या ये बस जो बस पे जो हमला हुआ है, इससे पहले भी ऐसे हमले हुए, क्या ये बस का हमला मामला सीरियस होता जा रहा है? क्या पाकिस्तानियों के लिए बलूचिस्तान में ट्रैवल बहुत सीरियस है, बहुत खतरे से भरा है? और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि प्राउडली क्लेम करती है कि हम किसी किसी निर्दोष को नहीं मारते, क्या इस बार हमला हो गया और निर्दोष मारे गए? मेरे साथ इस पे बात करने के लिए बिलाल बलूच साहब इस समय फ्रांस में हैं और ये पाकिस्तान में रह करके इन्होंने बलूच आवाज बहुत उठाया। अपनी कागज, इन्होंने कभी भी तलवार नहीं उठाई, इन्होंने कभी भी हथियार नहीं उठाए, कलम से लड़े, और उसके बाद भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने इनको बहुत परेशान किया, इन्हें कंट्री छोड़कर भागना पड़ा। बिलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बिलाल साहब, ये सिचुएशन क्या, आप अगर बता पाए कि क्या पाकिस्तान में आम नागरिक मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से? देखिए रोहित साहब, मैं नहीं समझता कि, क्योंकि मैं एक बलूच हूँ, मैं अपनी साइकी को समझता हूँ, बलूचों की साइकी को समझता हूँ। और ये नहीं कि साइकी है, हम माजी में भी देखते हैं, जब भी बलूच फ्रीडम फाइटर, इनके ये तो कुछ भी नहीं है, इनके बिलों में घुस भी गए थे, उस वक्त भी उन्होंने बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को छोड़ा। इसके अलावा जाफराबाद का जो वाकया हुआ था, जाफराबाद ट्रेन का वाकया हुआ था, वो भी आप देख लें। और एक और बात, मेरी आज एक बंदे से बात हो रही थी, रोहित साहब, आप क्या समझते, बलूचों को नहीं पता कि पंजाब के रास्ते कहां से जाते हैं? पता है ना उनको। और आपके ख्याल में सिर्फ ये जो हमारे पंजाब के जो भाई हैं, ये सिर्फ बसों में होते हैं? अभी भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, हजारों की तादाद में पंजाबी हमारे भाई पंजाब से आए हुए हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं और बड़े प्यार और अमन से रहते हैं। ये वो लोग थे जो बीएलए क्लेम कर रहा है कि ये फौजी थे, ये फौज से वाबस्ता लोग थे। और ये कोई पहली बात नहीं है, मैंने खुद बहुत से ऐसे पोस्ट देखे हैं सोशल मीडिया पे, इसमें पाकिस्तान पंजाब के जो फौजियों के जो पैरोकार हैं, जो फकर से कहते हैं कि ये मारकोर था, कोई अंजाम बना हुआ था, कोई बेकारी के रूप में था। इस तरीके के पोस्ट शायद आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। और ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बलोचों ने ये शाया की है, उन्हीं के अकाउंट ने शाया की है कि ये वो लोग हैं। अब मजदूर का इस गाड़ी के साथ क्या लेना देना, आप मुझे बताओ। ये हम कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, जो भी हुआ है हम उसकी, देखो इंसान इंसान है, आप समझ रहे हो। मगर चूंकि ये बलोची जस्टिफाई करेगा जिसके हाथ में हथियार है कि वो इन फौजियों को भी क्यों मार रहा है, ये आप दिखा रहे हैं, फौजियों के साथ बैठा हुआ है। मगर बताया वही बात, जा रहा है कि 9 लोग, खबर 9 की आ रही है। नो लोग थे। और एक बस में नो लोग नहीं होते हैं। आप अपना, रोहित साहब, आप भी जानते हैं, बस में 52 या 50 से ज्यादा लोग होते हैं ज्यादातर। तो क्या ये एक ट्रेंड बन चुका है, पाकिस्तानी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट की एक ट्रेंड है कि वो अपने लिए एक हमदर्दी पैदा कर रही है, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए। मगर
یہ بلوچ کا کلچر نہیں ہے، بلوچ کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کرے گا. اگر بلوچ کو واقعی انہوں نے کہا ہماری جنگ کوئی پنجاب کے لوگوں سے نہیں ہے، ہماری جنگ پنجابی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ سے دنیا تنگ ہے. بلوچ بھی تنگ ہے، دنیا سے مراد پشتون بھی تنگ ہے، سندھی بھی تنگ ہے، ہر کوئی، ایون کہ عام پنجابی بھی ان سے تنگ ہے. ان کے مظالم آپ دیکھیں، ان کے اٹراسٹیز آپ دیکھیں، ان کی آپ بربریت دیکھیں، ان کا آپ دو نمبری دیکھیں، ان کا آپ چال جو تلتے ہیں وہ دیکھیں. ان کی داستانیں مشہور ہیں روز صاحب. ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے اگر آج شروع کریں تو شاید وہ دن ختم نہیں ہوگا کہ ان کی بربریت کی داستانیں ختم نہیں ہوگی. انہوں نے بنگالیوں کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کیا کیا، اور ابھی جو کر رہے ہیں بلوچوں، پشتونوں، سندھیوں کو تو چھوڑ دیں. یہ ایک ایسی مطلب ایک سوچ ہے پاکستانی پنجابی اسٹیبلشمنٹ جس کا نام سن کے لوگوں میں خوف آتا ہے، وہ بربریت آتا ہے، بربریت کے وہ جھٹکے محسوس کرتا ہے لوگ. یہ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ بلوچ یہی پنجابی تھے، یہی بلوچ تھے، آج بھی رہتے ہیں، کل بھی رہ رہے تھے. کل اگر بلوچستان الگ ہوگا تو پنجاب کے شاید لوگ یہاں پہ سمندر دیکھنے آئیں گے، بچوں سمیت آئیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ بلوچ ان کو کچھ کہیں گے. دے ول ریئلی ویلکم دیم. مطلب اگر وہ سندھ بھی چلے جائیں سمندر دیکھنے تو وہ ان کو ویلکم کریں. ہاں فیس لیں گے، وہ الگ بات ہے، فیس وہ لے نہیں لے، مگر فیس تو ہوتا ہے. مطلب باقی اس طرح کی چیزیں کہنا کہ بلوچ دیکھو، بلوچ آپ کے گھر میں نہیں آیا، آپ بلوچ کے گھر میں بندوق لے کے آئے، بندوق لے کے آپ آئے. بلوچوں کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے، بلوچوں کے بچوں کو اغوا کرتے ہو، بلوچوں کے بچوں کی عورتوں کو مارتے ہو، بلوچوں کے بچوں بوڑھے باپوں کو مارتے ہو، بھائیوں کو مارتے ہو. تو فریڈم فائٹر لفظ ایگزسٹ کرتا ہے یو این کے چارٹر میں. یو این کے چارٹر میں لفظ یو این فریڈم فائٹر ایگزسٹ کرتا ہے، اور پاکستان نے ٹریٹی سائن کی ہے یو این کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو ڈینائی کرنا چاہیے. میں تو آج بھی ایک اسپیس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے وہیں پر یہی بات کی کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہو. آپ دنیا کو دکھا دو کہ بھی بلوچ پاکستان کے ساتھ ہیں یا بلوچستان کی آزادی چاہتا ہے، ریفرنڈم کرا لو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب مگر چونکہ ہمارے پاکستان پنجاب کے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو عواری ہیں ان کے ذہن میں ایک بھوسا بھرا ہوا ہے. سردار سے ایک سردار کو آپ قتل کر سکتے ہو، شہید کر سکتے ہو، اس سے اسکول نہیں بنا سکتے. ایک سردار کو آپ وزیر اعظم بنا سکتے، وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہو، اس سے آپ اسکول نہیں بنا سکتے. اس سے آپ مطلب یہ پرانی گھسیٹے پسیٹے جو لطیفے ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، میت ہے، اس سے کام نہیں چل رہا ہے. بلوچ تنگ آ چکے ہیں اسی طریقے سے. اب پشتون بھی اس راستے پہ جا رہے ہیں، سندھی بھی اس راستے میں آئیں گے. اور یہ ایک کلیئر بات ہے کہ اب پاکستان کی وجود ماسوا ایک صوبے کے باقیوں میں نہیں رہا. یہ صبح شام اٹھ کے بولتے ہیں کہ دنیا کی تمام ایجنسیاں پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے روز صاحب. یہ پاکستان کی پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے. کیا دوسرے ممالک کی فوج ان کو بولتی ہے، دوسرے ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کو بولتی ہیں بلوچوں کے بچوں کو اغوا کرو. کیا ان کو دوسرے ملکوں کے ایجنسیاں آ کے بولتی ہیں کہ مارنگ کی بہن اس کا صبح شام پیچھا کیا جاتا ہے؟ آج ہی اس نے ٹویٹ کیا ہے، کالے رنگ کی ویگو، اس کے فون کو ہیک کرنے کی کوشش کی. کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ مطلب یہ کی انسانیت ہے؟ پھر وہی بات آتی ہے، میں بار بار کہتا ہوں ہمارا واسطہ بے نسل لوگوں سے پڑا ہے روز صاحب. بھائی اچھا بلوچ آپ ایک چیز جی بلال صاحب، ایک چیز میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اتنے بڑے آپریشن 20 اٹیک ایک دن میں، اور پاکستان کلیم کرتا ہے کہ بلوچستان ان کے ساتھ ہے، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ. تو یہ فریڈم فائٹرز اتنے سارے اٹیک ایک دن میں کیسے کرتے ہیں؟ سر دیکھیں، ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ بلوچ ان کے ساتھ ہیں،
ان کو گراؤنڈ کی سپورٹ حاصل ہے، ان کو لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، اور ان کے یہاں ایک جذبہ ہے. وہ کوئی پاکستانی پنجابی فوج کی طرح کوئی تنخواہ کے لیے نہیں لڑ رہے. جب آپ کو شاید پتا نہیں ہے، میں آپ کے درشکوں کو بتا دوں، فوج کا جو سسٹم ہے، جو میکنزم ہے، جو ایک سرکل ہے، اس کا ایک آپ جو بھی اس کو کہیں ڈفرنٹ فلیور کے تھرو وہاں پہ لوگ آتے ہیں، مگر ایک جو کامن چیز ہے جو پاکستانی پنجابی فوج میں ہے، پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جہاں پہ کسی کو کام نہیں ملتا ہے، ہی از ان کیپیبل ان ایجوکیٹڈ پرسن، وہ کیا کرتا ہے، رنگ روٹ بلتی ہوتا ہے فوج میں. یہ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، اس وقت نہیں جو انگریز ان کو وہ لیتے تھے، چانٹی کر کے لیتے تھے کہ جتنا جو مطلب ہمارے ساتھ جو وہ کرتا ہے، مطلب مقبری کرے گا یا اس کو مارشل ریس کرا دو، اس کی میں نے ابھی کی بات کر رہا ہوں، جب سے یہ پاکستان پیدا کیا گیا، انگریزوں نے پیدا کیا، میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں. یہ ابھی بھی پیٹرن موجود ہے کہ پنجاب کے علاقوں میں جس کو بھی روزگار نہیں ملتا، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، میٹرک بھی اس نے پاس نہیں کیا، اس کو رنگروٹ بستی کیا جاتا ہے. اب وہ تنخواہ کے لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنے گھر چلانا ہے، اس کی بیوی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، جو بھی فیملی ہے، کچھ غیر شادی شدہ ہے. اب وہ پیسے کے لیے لڑ رہا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں ان کے جنرل اور یہ بریگیڈیئر یا جتنے بھی بڑے افسران جو ہیں، یہ جو ایک پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ان کو بلوچستان بھیجتے ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ لوگ وہاں پہ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہاں پہ فرسٹریٹڈ ہیں، وہاں پہ ان کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیسے کے لیے آئے. اب دوسری طرف ہر بلوچ جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، اس کے پاس ایک اپنی کہانی ہے، یا اس کا بھائی مسنگ ہے، یا اس کا باپ مسنگ ہے، یا اس کی بہن کی تذلیل کی گئی ہے. اور دے آر ویل ایجوکیٹڈ پیپل. روز صاحب، وہ ایسا نہیں ہے پنجابی رنگ روٹ کی طرح وہ ان پڑھ نہیں ہے. وہ کوئی پیسے کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ اپنے مادر وطن کے لیے، اس کے لیے وہ مرنے کے لیے لڑ رہا ہے. یہ دو باتیں دیکھیں روز صاحب، آپ ایک بہت بڑے مطلب پترکار ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں. ایک پیسے کے لیے لڑ رہا ہے اور ایک مرنے کے لیے لڑ رہا ہے. دونوں میں بہت ڈفرنس ہے. اور یہی ڈفرنس میں جو سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ، ایز اے بلوچ، وہ ان کو اعلیٰ اور ابتر بناتی ہے ان پاکستانی پنجابی فوجیوں سے. کیونکہ پاکستانی پنجابی اپنے پیسوں کے لیے لڑ رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ مہینے کے بعد مجھے تنخواہ ملے گی، میں 3-4 مہینوں بعد چھٹیوں پہ چلا جاؤں گا. وہ یہ بس کے تھرو جاتے ہیں، ٹرین کے تھرو جاتے ہیں. اب چونکہ یہ جو بلوچوں کا جو علاقہ ہے بلوچستان میں، وہاں پہ بلوچوں کی اپنی انٹل ہے، اپنی ان کی ایک سسٹم ہے. ان کو ایک ایک چیز کا پتا ہے کہ فلاں بندہ کس لباس میں جا رہا ہے، فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، فلاں نائی کس کا بندہ ہے، فلاں مستری کس کا بندہ ہے، فلاں موچی کس کا بندہ ہے، فلاں فقیر جو ادھر آیا ہے یہ کس کا یہ کامن بات ہے. یہ میں اور آپ سمجھتے ہیں، وہ تو ایک انٹیلیجنس ایجنسی بھی چلا رہے ہیں بلوچ. شاید آپ کے نالج میں ہے یا نہیں یہ چیز، ان کے پاس پاکستانی انٹیلیجنس کی طرح ایک بہت بڑی انٹیلیجنس ایجنسی بھی ہے. تو وہ ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے. روز کیوں نہیں آتے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ کی پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ، روز وہ کیوں نہیں آتے؟ تو اسی لیے ان کو پتا. میں آپ کو 3-4 ویڈیو ایسے دکھا دیتا ہوں کہ بلوچ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، پنجابیوں کو پکڑا ہوا ہے، مگر چونکہ وہ عام پنجابی تھے، انہوں نے رہا کر دیا. ایک نہیں، دو نہیں. اور دوسری بات، یہ شاید آپ کے درشکوں کے لیے ایک چھوٹی بات ہوگی، مگر یہ بہت بڑی بات میں کرنے جا رہا ہوں. پنجابیوں سے زیادہ بلوچوں نے اپنے بلوچوں کو مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ کیونکہ وہ مقبری کرتے تھے. پاکستانی پنجابی اسٹیبلشمنٹ میں مقبری کرتے تھے. تو یہ کوئی ایتھنک لڑائی نہیں ہے، کمیونل لڑائی نہیں ہے. یہ ان کو اس بات سے وہ ہے کہ ہمارے دشمن، چاہے وہ بلوچ ہو چاہے کوئی بھی ہو، پنجابی فوج کے لیے کام کرتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. مطلب بلوچ کے اندر یہ پنجابیت، یہ پشتون، یہ ہے ہی نہیں. میں اپنی سائیکی کو جانتا ہوں. ہم اور آپ بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، ہمارے اندر یہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتا، سوری، میں آپ کے خیال میں ان کو نہیں پتا. یہ جو جتنے ان کے بلوں میں گھسے ہوئے تھے، چاہے وہ پنجگور ہو، نوشکی ہو، وہاں پہ ان کے ابا بھی رہتے تھے، ان کے بھائی بھی رہتے تھے، ان کی والد، ان کے بچے بھی رہتے تھے، ان کی بیٹیاں، بہن. ہم اتنی غلاظت کے لوگ نہیں ہیں. وی آر سیولائزڈ پیپل.
اور یہ جتنے بھی لڑکے آپ دیکھ رہے ہو جن کے ہاتھ میں بندوق ہے, دے آر ایجوکیٹڈ پیپل, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ لڑکا, وہ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں. آپ وہ الگ بات ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, اس میں نہیں جاتا, مگر دے آر ریئلی ویل ایجوکیٹڈ پیپل, دے آر سیولائزڈ پیپل. اور ان کی ایک ایک چیز پہ نظر ہے. شاید یہی چیز ہے کہ پاکستان ان کو کاؤنٹر نہیں کر رہا ہے, تو پاکستان ہر دن نئے نئے میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے. سوشل میڈیا میں انہوں نے اپنے ٹرول بٹھائے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, چاہے ہر میڈیا, چاہے پرنٹ میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا. اور بدقسمتی جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ان کے لوگ ہیں, جو انٹرنیشنل, میں اس انٹرنیشنل میڈیا کی بات کرتا ہوں جو اردو میں رپورٹنگ کرتے ہیں, جو ہندی میں رپورٹنگ کرتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ, اور جتنے بھی بڑے انٹرنیشنل میڈیا, ان کے لوگ بھی ظاہر ہے تو خود تو نہیں آئیں گے, وہاں پہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں پاکستان میں, ہندوستان نہیں ہے جو آپ کے یہاں فارن کرسپونڈنس آپ کو ملے گا. ان کے جتنے بھی فارن کرسپونڈنس ہیں وہ سارے لوکل ہیں. اب لوکل کو بھی وہاں پہ رہنا ہے, وہاں پہ مطلب ایک ایسے ملک میں جہاں پہ پریزیڈنٹ کے اکاؤنٹ تک سیز ہے, جہاں پہ ہر وزیر اعظم کو بند کیا جاتا ہے, وہاں پہ ایک عام جرنلسٹ کے لیے کیا اوقات ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے اپنے ایک جرنلسٹ تھے, ارشد شریف اس کا نام تھا, اس کو کینیا میں مار دی. آپ نے دیکھا ہوگا, یہ کوئی چھوٹی بات میں نہیں کر رہا. اور میں یہ دوبارہ کہتا ہوں, جتنے بلوچوں نے مارے شاید اتنے پنجابی نہیں مارے, مگر چونکہ وہ پاکستان اس پہ پروپیگنڈا نہیں کرتا, پاکستان اس پہ بات نہیں کرتا. یہ وہ بلوچ ہوتے ہیں جو یہ جو ڈیتھ اسکواڈ کے جو لوگ ہیں جو گورنمنٹ نے خود بنائے, وہ وہی ہیں, ان کو مارتے ہیں. یہ گورنمنٹ کی ایک چال ہے. اس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا بہت بدھی رکھتے ہیں, مطلب یہ نہیں کہ ان کو, مطلب ہاں جرنل ان کے ڈفر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر وہ گیم کھیلتے رہتے ہیں, مگر گیم میں بھی وہ ڈفر تو ہوتے ہیں ایک حساب سے. اب دنیا جان چکی ہے روز صاحب, دنیا پہچان چکی ہے, دنیا جان چکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روز وہ کون سا دن نہیں ہے جو ان کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے. آج بھی میں ایک اسپیس میں گیا تھا, کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے, اسرائیل کو تباہ کر دو, کوئی بولتا تھا اس کے پیچھے CIA ہے. مطلب اس طرح کی پرووک کرتے ہو ٹیررزم, ان کے رگ رگ میں ٹیررزم ہے. پاکستانیوں کی زیادہ تر یہ جو پنجابی اسٹیبلشمنٹ جو پیروکاروں کی میں بات کرتا ہوں, ان کی صبح ٹیررزم سے شروع ہوتی ہے, ان کی رات ٹیررزم سے ختم ہوتی ہے. اوور ٹو یو روہت صاحب. رائٹ رائٹ, صحیح بات ہے. ان کی صبح ٹیررزم شروع ہوتی ہے, ان کی رات ایگزیکٹلی ٹیررزم سے ایگزیکٹلی ختم ایگزیکٹلی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. یہ اور یہ صبح اور رات, یہ صبح اور شام کہاں ہوتی ہے. تھینکس ا لاٹ بلال صاحب فار جوائننگ. یہ راولپنڈی کی صبح, راولپنڈی کی شام. میں چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ آپ کو بھی پتا ہے, صحیح بات ہے, صحیح بات, یہ بالکل آپ صحیح کو ہے. بھی مجھے پتا ہے, نہیں پوری دنیا کو, پوری دنیا دنیا کو. پوری ایگزیکٹلی پوری دنیا کو پتا ہے. ہاؤ دے آر پلے ڈبل گیم, ان کا کیا ہے. یہ ایران کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, پھر امریکہ کے پریزیڈنٹ کو نوبل پرائز کے لیے وہ نامزد کرتے ہیں, پھر نیتن یاہو. دے آر مطلب یہ ایک مسکرے ہیں, یہ اس فراڈ. طریقے, یہ مسکرے ہیں, یہ جوکر ہیں, اس طریقے سے یہ کام چلاتے ہیں. اب میں آپ کو آخری بات یہ بتا دیتا ہوں آپ کے درشکوں کو, اس کے یہ جو آپ ہمارا جو سبجیکٹ ہے, میں محسن نقوی کو سن رہا تھا جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے, 2 دن ہوئے. وہ کہہ رہا تھا ہم نے یہاں سے ایک میزائل داغا تھا انڈیا کی طرف, اس میں نمبرنگ غلط ہوئی تھی, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرشمے کی وجہ سے وہ میزائل پورا اپنے رائٹ ڈائریکشن پہ لگا. آپ کوئی سمجھا ہوا بندہ ان سے سوال کر سکتا ہے, یار آپ خود چھ ہو یا آپ نے پاکستانی لوگوں کو چھ بنایا ہوا. جو میزائل انڈیا نے مارے تھے اس وقت کیا ہو گیا تھا. مطلب یار کچھ بھی آ کے بول دیتے ہیں. روہت صاحب دیکھو, یہ مٹی بہت زرخیز ہے. آپ لوگ ہندوستان کے لوگ بڑے ڈفرنٹ ہو, بڑے مطلب ڈیموکریٹک ہو, یہ پاکستان پنجاب کی مٹی بہت زرخیز ہے. روہت صاحب صحیح بات ہے. ایک چیز سمجھیے کہ اس میں غلطی اس پولیٹیشین کی بھی نہیں. پاکستانی اپنے آپ کو بیوقوف بنوانا چاہتے, وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے ان کے کنٹری پہ اللہ کی رحمت ہے, اور وہ اللہ کی وجہ سے جو کچھ ہوتا ہے
चाहे वो गेहूं की कमी हो वो भी अजनबी की वजह से हो रही है। थैंक्स अलॉट बिलाल साहब फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।